कलाम मुक़द्दस में लिखा है ईसाई में, जो काम करो दिल से करो, जी से करो, ये जानकर कि आप आदमियों के लिए नहीं बल्कि मसीह यीशु के लिए करते हैं। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत ही खूबसूरत दिन है कि खुदावन ने ये आज हमें मौका दिया कि हम उसके घर में आए, उसकी इबादत करें। खुदावन हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है, उसने हमें सेहत, तंदुरुस्ती और ये खूबसूरत दिन दिया है। हर दिन ही उसका खूबसूरत है, लेकिन ये सब्त का दिन जो खास खुदावन के लिए है, हम उसकी इबादत करने के लिए अपना टाइम निकाल के, ये सारा वक्त जो होता है हमारे पास 7 दिन 6 दिन होते हैं और 7वां दिन जो है वो मसीह यीशु के लिए है। मेरे अज़ीज़ों, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम मिल के उसकी आज हम तारीफ करेंगे और आज उसका कलाम सुनेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज जो हम दुआ करेंगे, जो इस टाइम रास्ता में है, ताकि वो खैरियत से यहाँ पर पहुंचे और हम सब मिलके एक फैमिली के तौर पे मसीह यीशु को उसकी बरकत हासिल करेंगे। मैं दावत दूंगा पास्टर सुलेमान भट्टी को कि वो आए और आज की इबादत को खुदावन के हजूर में रखें। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपनी गर्दनों को खुदावन के हुजूर, उसकी हुजूरी को महसूस करते हुए झुकाएं। खुदावन कदूस, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं तेरी तमाम नेमतों, बरकतों और रहमतों के लिए जो तू हम इंसानों पर खुदावन बरसाता है। और बिलखसूस खुदावन आज के इस पूर्व मुसरत मौका के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे हजूर में, तेरे लोगों के दरमियान हम एक दूसरे के साथ हाजिर हुए हैं ताकि तेरे नाम को जलाल बख्श सके और तेरे नाम की मदद कर सके। खुदावंद हर जमात में हर एक फर्द को छू और पाकर, और खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक इस पंडाल को, इस चर्च को तेरे पाक रूप लपेट में देते हैं। तेरा पाक रूप खुदावंद तेरे तमाम लोगों की कलाम को समझने और समझाने में खुदावंद सहायता फरमाए। और खुदावंद जितने लोग कमजोर, लाचार हैं या किसी बीमारी लाचारी से जूझ रहे हैं, खुदावंद उनकी सब प्रॉब्लम्स को दूर कर। खुदावंद आज के तेरे खादम के लिए जो इस कलाम को पेश करने को है, खुदावंद उसको बड़ी अक्ल और दानिश बख्श, उसको बातों का मसा दे ताकि जो कुछ वो बोले वो तेरे लोगों की रश्द व हदायत के लिए हो और तेरे लोग उससे भरपूर खुदावंद मुस्तफीद हो सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद जितने लोग अभी तक इस जगह पर, इस चर्च में नहीं आ सके और अभी रास्ते में हैं, उनके लिए खुदावंद दरख्वास्त करते हैं कि उनकी हर तरह की मुश्किलों को दूर फरमा ताकि वो बेहतर तरीका से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। तेरा शुक्र करते हैं। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तेरे पाक का मसा मांगते हैं। ये दुआ और दरख्वास्त मांगते हैं मसीह यीशु के पाक और कदूस नाम के वसीला से। आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। हम खड़े होके हम रसूलों का कीदा पढ़ेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा ताला के पिता पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख खाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा पाक के बाद की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक कुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें।
ابھی وقت ہوا ہے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے تلاوت سنیں گے، انگلش میں اور اردو میں، اور یہ تلاوت ہمارے لیے انگلش میں جرمین کرے گی اور اردو میں آنٹی مارگریٹ۔ میں آنٹی مارگریٹ کو کہوں گا پلیز پہلے آئیں اور اردو میں تلاوت کریں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے رومیو 4 باب میں ایک آیت سے لے کے 7 آیت تک خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا، کیونکہ اگر ابراہیم ایمان سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے لیے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ The book of Romans, chapter 4, verses 1 through 7. What then shall we say that Abraham, our forefather, according to the flesh, has found? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited as righteousness. Now to the one who works, the wages are not credited as a favor, but as what is due. But to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. Just as David also speaks of the blessing of the person to whom God credits righteousness apart from work. Blessed are those whose lawless deeds have been forgiven and whose sins have been covered. Amen. آئیے وقت ہوا ہے کہ ہم خداوند کے حضور مدح سرائی کریں گے، تمام مل کے ساز اور آواز کے ساتھ، تالیوں کے ساتھ مل کے ہم خداوند کی مدح سرائی کریں گے۔ آئیے ہم سب کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور میں، کیونکہ جیسے کہا گیا ہے کہ آسمان پر تمام فرشتے وہ اس ٹائم خداوند کی مدح سرائی کر رہے ہیں، وہ 24 گھنٹے وہ مدح سرائی کرتے ہیں خداوند کی، اور ہم نے صرف ان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ ہاللیلویہ۔
Zabur number 139. Madheri
Thank you.
लश्करों के खुदा तू मेरा हथियार, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा। लश्करों के खुदा तू मेरा हथियार, मेरी कुव्वत का चश्मा
Hallelujah. खुदा उनका शुक्र हो, बहुत खूबसूरत प्रेज और वर्शिप। यकीनन खुदावन का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। मेरे अजीजों, इसी हम सिचुएशन में रहेंगे और इसी जोश में हम खुदावन का कलाम भी सुनेंगे, उसे समझेंगे और दूसरों तक भी शेयर करेंगे। इससे पहले कि मैं पास्टर जॉर्ज भाई को मैं दावत दूं, आज का जो क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि हमने लास्ट संडे से शुरू किया है। एक सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पास्टर्स जो है या एल्डर उनके लिए नहीं है। बहुत आसान सवाल बाइबल में से होंगे ताकि हम बाइबल को सीखें, समझें। जो आज का सवाल है वो है कि हम आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। मूसा खुदा उनका जो आदम था, उसने कितनी बाइबल्स पुराने अंदर में तब वो मौजूद था जो लिखी है उसने? हाँ जी, किताब। आप ऐसे कोई बता सकते हैं कितनी किताबें मूसा ने लिखी? जी, थैंक यू। तो इस तरह अगले कुछ सवालों के बाद ये सवाल रिपीट भी होंगे और मेरी ये ख्वाहिश है कि जब सवाल किया जाए तो सबके हाथ ऊपर खड़े हों ताकि हम उसे भूले नहीं। और ये हमें सिर्फ जो हम यहाँ पर आते हैं, हम सिर्फ अपना टाइम ना वेस्ट करें, बल्कि खुदावंद का जो कलाम है उसको सीखें, उसको समझें, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम पाक रूह की हदायत से लिखा गया है। अब मैं दावत देता हूँ पास्टर जॉर्ज भाई को कि वो आए और आज का कलाम खुदावंद हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू। मैं बताता चलूँ कि हमारे चर्च में जब तालियां बजती खादम की तो एकदम खुदा के लिए तालियां बजाते हैं। और खुदा उनका बड़ा शुक्र है आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदा उनका ये भी शुक्र है कि वो मुझे और आपको इस काबिल करता है कि हम उसके घर में आए, उसकी प्रस्तिश करें, उस प्रस्तिश में शामिल हो जो पहले से आसमान पर जारी है। आमीन। क्यों ना आए चंदमों के लिए खड़े होकर एक दूसरे को मिले, एक दूसरे की सलामती चाहें और फिर जैसे आप नशिस्त पर आते हैं फिर खुदा उसके कलाम करता है। हाँ जी, आज प्लीज सब मिल लिया तो अपनी नशिस्त पे आ जाए। जो बच्चे हैं ये उन्हें तरह या तो खामोश रखें या फिर पीछे लेके जा सकता है। और मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि मैसेज के दौरान कोशिश करें हम सब खामोशी के साथ खुदा के कलाम में से सुने। इन दिनों हम जो बाकायदगी से चर्च में आ रहे हैं या उन्होंने जो मीडिया उस पर देखा होगा कि हम जो रूमियों की कलीसिया को पालूस ने खत लिखा उसकी स्टडी कर रहे हैं। और अब तक हम जो पहले 3 चैप्टर्स हैं उनमें से सीख सके हैं। और आज हम जो इस किताब का चौथा चैप्टर है, चैप्टर 4, उसमें से हम पहली जो 12 आयात हैं उनको देखेंगे। जब अभी थोड़ी देर पहले जो कलाम की रीडिंग की गई वो पहली 7 आयात थी, लेकिन हम 12वीं आयत तक आज चलेंगे। मैं जल्दी से रीकैप कर देता हूं कि जब हमने
पहले बाब की स्टडी की तो वहां पर खुदावन का बंदा पालूस जो कि कुरिन्थस में ये खत बैठा लिखता है और रोमियो की कलीसिया को, और वहां पर एक से ज्यादा कलीसियाएं कायम थी और काफी चैलेंज में ईमानदार थे। और पहले बात में वो सबसे पहले तो ये एस्टैब्लिश करता है कि जो यहूदी हैं जिनके पास शरीयत है उन्हें किसी भी तरह सिर्फ शरीयत की वजह से गैर कौम या जेंटाइल्स पर फोकियत नहीं है। और जेंटाइल्स को वो ये बताता है कि गैर कौम को जो खुदा की जो हकानियत है, उसकी जो मौजूदगी है, उसका जो वजूद है, उसका इनकार करते हैं। तो पालूस ये एस्टैब्लिश करता है कि खुदा है जिसने सब कुछ बनाया, सारी कायनात, सब कुछ, इंसानों को, हर एक चीज को, आसमान पर, जमीन पर, फजा में, और वो मुख्तलिफ तरह से उनको बताता है कि किस तरह खुदा जो चीजें उसने बनाई हैं उनमें अपने आप को अय्याह करता है, अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। और उसके बाद वो यहूदियों को खासकर बताता है कि खुदा की जो रास्तबाजी है वो इंजील में जाहिर हो चुकी है। और इस तरह पहले ही बात की 16वीं आयत में वो रास्तबाजी का जिक्र करता है। और ये सारा कुछ एस्टैब्लिश करने के बाद फिर वो दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ता है और फिर तीसरे चैप्टर में हमने जो डॉक्ट्रिन है उसकी तरफ निगाह की, उसमें से देखा। और अब इस चौथे बाब में वो जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ पहली चीजें जो कही गई हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। और यहां पर पालूस अब जो हमारी कोर डॉक्ट्रिन है ईमान के बारे में, उस पर बात करता है। सबसे पहले तो उसने ये एस्टैब्लिश किया देयर इज अ गॉड एंड इट्स प्रूवन, यू जस्ट हैव टू सीक इट। और फिर वो रास्तबाजी की बात करता है और फिर वो उनका जो कैरेक्टर है एक इंसान होने के नाते हमने देखा किस तरह वो जो इल्जाम लगाते हैं उनके बारे में गुफ्तगू करता है कि हम इल्जाम लगाने से पहले अपने आप का मुहासबा करें। और आहिस्ता आहिस्ता वो उन्हें ईमान की तरफ लेके जा रहा है। और अब इस बात में वो ईमान पर बात करता है, खतना पर बात करेगा वो। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ चले, आए अपने सरों को झुकाए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम इस लायक और काबिल ठहरे यीशु कि तेरे घर में आकर तेरी इबादत, तेरी परस्तिश कर सके। और ये जो जिंदा कलाम, जो तेरी मुंह की बातें हैं, जो तूने हमें खुदावंदा इस तहरीरी शक्ल में दिया है, इसमें से सीखें। आए खुदावंद, हम ये अपनी अकल, अपनी लियाकत से नहीं सीख सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद तेरा पाक रूह हमें रहनुमाई बख्श दे। तो फिर इसलिए दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने कलाम को हम पर आश्कारा कर सिखो। और ऐ खुदावंद, हम तेरे आगे अपने दिलों को खोलते हैं, अपने दिलों की मिट्टी को नरम करते हैं, ताकि तू अपने कलाम का बीज हमारे दिलों में बो। आए खुदावंद, मैं नहीं तू हो, तू ही खुदावंद जुमलों की तरतीब बख्श, अल्फाज का जवाब दे। और आज हम जितने भी यहाँ हैं, जब तेरे कलाम को सुनते हैं, इसमें से सीखते हैं, तो खुदावंद ना सिर्फ इसको सुने सीखें बल्कि इस पर अमल करें। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अगर आपके पास खुदावंद का कलाम है, इफ यू हैव योर बाइबल, लेट्स ओपन दैट। इट्स गुड टू ब्रिंग बाइबल। बाइबल लेके आना अच्छी बात है। तो अपनी बाइबल जो है उसको खोल ले और उसके चौथे चैप्टर को निकाल ले, रोमियो के खत को, और हम आयत बाय आयत बल्कि चंद आयत जो है उन पर बात करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि क्वायर जो है उसका अपना एक लुत्फ है, लेकिन क्वायर हमेशा मेरे 5-10 मिनट दे देती है, and then I have to cut my message, but I'm not going to do this today. ठीक है, राइट पास्टर? आप हमेशा कहते हैं कि भाई ऐसे ही कहते हैं। खुदावंद के कलाम में मेरे अजीजों, जब हम पहली आयत को देखते हैं तो यहाँ पर यूं लिखा है, इस चौथे बाब की पहली आयत, बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ। इस चौथे बाब में मेरे अजीजों वो
جو سچائیاں ہیں ان کو واضح کرتا ہے. اور میں نے جب ہم نے انٹروڈکٹری میسج سنا تھا تو میں نے یہاں پہ پریزنٹ بھی کیا تھا کہ آپ اس طرح سمجھ لیں جیسے میں نے 2 چیئرز رکھی تھی کہ ایک پر پالوس بیٹھا ہے اور ایک پر آپ، اور آپ اپنے آپ کو پالوس کے دور کا 1st سینچری کا جیو سمجھے، اور پالوس سے وہ جیو سوال کرتے ہیں اور وہ ان کا جواب دیتا ہے. اور کس طرح پالوس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ اس نے اب سوال کیا کرنا ہے، ہمیشہ جواب کے لیے تیار رہتا ہے. ہمیں بھی ہمیشہ جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور پالوس چونکہ یہودی فریسی استاد تھا، ایک عالم تھا، اور پاک روح کی ہدایت سے جب خدا نے اسے چنا تو وہ اس امیجنری شخص کے ساتھ گفتگو کرتا نظر آتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلام کی سچائیوں کو اس پر کس طرح بیان کرتا ہے. ہم اس بات سے واقف ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ اپنے بزرگ ابراہیم کو ایک کلاوہ شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں، لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو اپنا روحانی باپ کہتے ہیں. اور بے شک کلام نے لکھا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ ایمانداروں کا باپ ہے. اور یہودی ابراہیم کا جو کریکٹر ہے، یاد رکھیں آپ نے ایک یہودی ہوتے ہوئے اس کو سوچنا ہے. یہودی جو ہے وہ ابراہیم کا جو کردار، اس کا جو کریکٹر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس جیسا اور کوئی نیک انسان نہیں ہے. لہذا نیک کریکٹر کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ جو نجات ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہے. لیکن یہ جو کرسچن ڈاکٹرن ہے وہ نہیں ہے. کرسچن ڈاکٹرن ایمان کی وجہ سے نجات جو ہے اس کی بات کرتی ہے. اور پالوس یہاں پر ابراہیم کے بارے میں بات کرتا ہوا داؤد کو بیچ میں لے کر آتا ہے. اور آپ دیکھیں گے جیسے کہ ابھی بھائی نے بھی سوال کیا، جو شریعت کی کتابیں ہیں، موسیٰ کی جو 5 کتب ہیں، ان میں سے وہ ریفرنس کرتا ہی ہے، لیکن وہ باہر سے ریفرنس لے کے آئے گا زبور کی کتاب میں سے اس یہودی کو سمجھانے کے لیے. اور پھر ساتھ ہی وہ کس طرح جو جسٹیفیکیشن بائی فیتھ ہے اس کی بات کرتا ہے. جب ہم اس پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا. اس کا مطلب پالوس کا یہ تھا کہ اس کی جو واک تھی خدا کے ساتھ، اس سے اسے کیا فائدہ ہوا، اور اس سے پہلے اس کے جو اپنے ایمان تھے، اس کے جو نیک کام تھے، اس کی وجہ سے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے. پالوس ابراہیم کی مثال کی طرف یوں رجوع کرتا ہے. اور یہ وہ تیسرا باب جو ہے اسی کتاب کا، اس کی جو 21ویں آیت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہے کہ ابراہیم نے اس واک میں کیا پایا. یہ جو اس کی واک تھی، اس میں اس نے کیا پایا، جس میں کہ خدا کسی شخص کو راست باز ٹھہراتا ہے. تو کیا ابراہیم ایمان سے راست باز ٹھہرا یا عمال سے؟ ابراہیم کی راست بازی ایمان کے وسیلہ سے ہوئی، ہم اس بات کو جانتے ہیں. اور اس کے لیے پالوس نے یہاں جو آیت کوٹ کی ہے وہ پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب کی 6ویں آیت ہے، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس سے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. اور اس آیت کو جب خدا پاک روح لکھواتا ہے تو اس کے پیچھے جو بات ہے لکھوانے کا، وہ یہ ہے کہ خدا ابراہیم کے ساتھ جو اس کے ریلیشن ہے، جو دیر کا تعلق ہے، اس کو خدا جو ہے اس بیک گراؤنڈ میں لکھواتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے. اور کلام میں اگر آپ غور کریں تو یہاں پر جو پریزنٹ ٹینس ہے وہ استعمال ہوا ہے، سیغہ حاضر، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے خداوند کے کلام میں. اگر آپ پیدائش کی کتاب نکالیں تو وہاں پر بلکہ جو میں نے پڑھا ہے یہ لکھا ہے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. یہاں یہ نہیں ہے کہ شمار کیا تھا بلکہ کیا. فور ایور نیور سیغہ حاضر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یہاں پر.
ہمارے جسمانی باپ کہ جب ہم یہ جو الفاظ پڑھتے ہیں جو پالوس نے لکھے یہاں پر کہ ہمارے جسمانی باپ، یہاں پر آپ غور کریں اس نے یہودیوں کے جسمانی باپ نہیں لکھا، بلکہ ہمارے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ابراہیم is our spiritual father، وہ ہمارا روحانی باپ ہے. اور پالوس آگے چل کر اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہی شروع میں کہتا ہے کہ ہمارا مطلب جیو اینڈ جینٹائلز، یہودی اور غیر قوم سب کا باپ ہے، ساری قومیں لکھا ہے اس کی وسیلہ سے برکت پائے گی. پالوس اس بات کو اسٹیبلش کرتا ہے کیونکہ وہ ایک یہودی ذہن کو جانتا ہے، اور یہاں پر وہ اسی لیے جب لکھتا ہے خدا کے پاک الہام سے کہ ہمارے جسمانی باپ، یہ لفظ لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو بیان کرتا اور کھولتا ہے کہ یہودی یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم صرف ان کا باپ ہے، بلکہ ابراہیم ساری اقوام کا باپ ہے، اور اس کے ساتھ روم کا بھی، کیونکہ یاد رکھیے یہ خط وہ رومیو کی کلیسیا کو لکھ رہا تھا، اور چونکہ وہاں پر یہ ساری سچویشن تھی اس لیے وہ اسٹیبلش کرتا ہوا یہ کہتا ہے. اور اسی کو بڑھاتے ہوئے بیسکلی جو پالوس ہے وہ اس امیجنری شخص کو کہتا ہے کہ آؤ پھر دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو اس واقعے کے وسیلہ سے کیا ملا. اگر ابراہیم اپنے کاموں کی وجہ سے راست باز ٹھہرا اور اپنے جو نیک اعمال ہیں اس وجہ سے، تو پھر اس کو فخر کرنے کی اجازت ہے، پھر وہ فخر کر سکتا ہے. جیسے میں رہا، کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں نے یہ نہیں کیا. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اچھا انسان ہوں، میں نیک ہوں، تو تب جو ابراہیم فخر کر سکتا تھا، لیکن وہ فخر جو ہے اس کے لیے ہے. خدا کو اس فخر سے یا ابراہیم کو خدا کے لیے اس فخر سے کوئی فخر نہیں ہے میرے عزیز. اور اگر ہم اس بات کو مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ابراہیم کو ایمان سے ہی نہیں بلکہ ایمال سے بھی، ایمان اور ایمال دونوں سے جو راست بازی ہے وہ ملی، تو پھر پالوس جو ہے جو کہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایمال کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی وجہ سے ابراہیم کو راست باز ٹھہرایا، تو وہ پھر یعقوب کے ساتھ کانفلکٹ میں آ جاتا ہے. اور آپ میرے ساتھ نکال لیں یعقوب کا جو خط ہے اس کے دوسرے باب کی 24ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے. یعقوب کا خط اور اس کے دوسرا باب اور اس کی جو 24ویں آیت ہے اس میں خداوند کے کلام میں خدا کا بندہ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ کس طرح اگر آپ نے نکال لیے ڈیوڈ بھائی تو اس کو پڑھ دیں. ہاں جی. بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. اب یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں یعقوب جب یہ لکھتا ہے کہ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. اگر آپ اس بات پر غور کریں تو یہاں پر پہلی لائن کو دیکھیں لکھا ہے تم نے دیکھی انسان صرف ایمان ہی سے نہیں، پھر آگے لکھا ہے بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. یعقوب اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال کی بھی ضرورت ہے. وہاں پر جو پالوس جس بات پر اور جس ڈاکٹرن پر بات کر رہا ہے یا جو سمجھانے کی بات کر رہا ہے کہ ایمان سے ابراہیم راست باز ٹھہرا تھا. اور ہم نے 15ویں آیت میں پڑھا ہے پیدائش کی کتاب، وہاں لکھا ہے کہ وہ خداوند پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی دے دیا. تو پھر کیا پالوس یعقوب کے ساتھ کانفلکٹ میں ہے؟ نہیں، ایسے بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر جو ڈلیما ہے یہاں وہ کچھ اس طرح ہے کہ میں اسے انگلش میں ایک لائن ہے میں نے لکھی وہ میں بتاتا ہوں پھر اسے اردو میں آتے ہیں کہ Paul is
referring to initial legal justification. पालूस जो है वो जो इब्तदाई स्पिरिचुअल या कानूनी नुक्ता है उस पर बात करता है, क्योंकि गौर से सुने, जब यीशु ने अपनी जान सलीब पर दी तो वो सबके लिए माफी थी। वो चाहे आप ईमान लाए हैं या नहीं, माफी जो है वो सबके लिए है। फिर उस पर ईमान लाने से वो, अगर मैं ये कहूं कि वो एक्टिवेट हो जाती तो गलत ना होता, but it's there now. It depends on a person to accept him as a savior, लेकिन उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। It's already there. पालूस जो है वो लीगलिज्म की बात करता है। जब याकूब लिखता है तो वो जो हतमी तस्दीक है उसकी तरफ इशारा करता है, क्योंकि जब कोई क्रिश्चियन हो जाता है, मसीह पर ईमान ले आता है, तो उसके फ्रूट, उसका जो फल है वो हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। याद रखें, ईमान तो शायतीन भी रखते हैं, लेकिन जब हम ईमान ले आते हैं तो फिर उसका फल जो हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। खाली ईमान रखने से कुछ नहीं होगा। ये बात है जो याकूब कह रहा है, और जब पालूस ये बात करता है तो वो जो लीगलिज्म उसकी बात करता है। तो देयर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे के साथ वो किसी भी तरह दो राहों पर नहीं है, देयर ऑन सेम पेज। लिहाजा हकीकी तौर पर दोनों में तसाद नहीं है, हम ये कह सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी आयत, बल्कि मैं तीसरी, चौथी, पांचवी आयत को मसलसल आगे इसको हम देखेंगे, तो यहां पर एक बात लिखी हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है तीसरी आयत में, किताब मुकद्दस क्या कहती है? क्या इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया? काम करने वाली की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। और पांचवी आयत है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। अब यहां पर खुदा का रसूल जो है वो ये सवाल उठाता है कि क्या इब्राहिम कामों की वजह से रास्तबाज ठहरा? क्योंकि कुछ यहूदी जो थे उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, उनकी ये तालीम थी, वो ये ईमान रखते थे कि जो इब्राहिम है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट को वादे करने के लिए रसूल ये बात लिखता है, उस अपने ज्यू, इमेजिनरी ज्यू को वो बताता है। तो फिर क्या होगा? उनकी जो सोच है उसके मुताबिक कि अगर इब्राहिम नेक कामों की वजह से बचाया गया तो फिर कलाम मुकद्दस जो पैदाइश में ये कहती है कि नेक काम नहीं बल्कि क्या हुआ, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और चूंकि इब्राहिम खुदा पर ईमान रखता था तो इस सदाकत की वजह से वो रास्तबाज ठहरा। या दूसरे अल्फाज में जब खुदा उसको कहता है कि तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानत और रेत के जरों की मानत होगी, तो इब्राहिम उस पर इत्मीनान करता है, भरोसा करता है, ये उसका ईमान है कि खुदा ने जो कहा ये ऐसे ही है, वो इस पर ईमान रखता है। और इसी बात को जो यहूदी हैं वो इसको लेते हुए कहते हैं कि अब इब्राहिम को रहम और तरस और निजात की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो नेक अमाल हैं और उसने खुदा पर ट्रस्ट किया, लिहाजा अब उसे रास्तबाजी की जो जरूरत है वो ईमान की वजह से नहीं है, बल्कि चूंकि उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था तो इसको पालूस जो है वो क्लियर करना चाहता है कि बेशक आप ईमान भी ले आए, लेकिन इसके साथ साथ जो फ्रूट है वो होने चाहिए। और इसके साथ साथ चूंकि उनकी किताब स्वराज जो कि जीव बुक है, कलाम का हिस्सा नहीं है, हिस्ट्री में है, तो वो वहां पर इब्राहिम को कहते हैं कि उसको जो जलाल मिला और दुनिया में किसी इंसान को नहीं मिला, ये उनकी बिलीफ थी। और इब्राहिम को चूंकि वो पैदावार शख्सियत मानते हैं, रूहानी बाप भी। और आपको याद होगा जब यीशु के साथ एक डायलॉग होता है तो वो कहते हैं कि क्या तू हमारे बाप इब्राहिम से भी बड़ा है? सिर्फ इस एक आयत से हमें पता चलता है कि इब्राहिम उनकी नजर में क्या अहमियत और हैसियत रखता था। What is character meant for them?
کہ کیا تو ہمارے باپ ابراہیم سے بھی بڑا ہے؟ کیونکہ ان کے لیے that was the end. انگلش میں وہ کہتے ہیں that's where the buck stops. ان کے لیے یہی تھا کہ ابراہیم سے تو بڑا نہیں ہو سکتا. اور پھر ہمیں یسوع کے جواب کا بھی پتا ہے. اور یہاں پر اسی بات کو جو رسول ہے وہ کلیئر کرنا چاہتا ہے. اور اس کو فکر تھی کہ یہ جو ڈاکٹرن ہے یہ غلط ہے جو وہ پریچ کرتے ٹیچ کرتے سمجھتے. لہذا رسول کو یہ فکر تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اور بات کی جو فکر ہے، اس فکر اس طرح تھی جس طرح کوئی چیز ٹیمپرری آپ کسی کے بعد چیز کے بارے میں سوچتے ہیں بٹ یو ناٹ ورریڈ فار لانگ ٹرم. اور وہ تھی کہ جو مائنڈ سیٹ تو تھا یہودیوں کا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ خداوند اس سے کروا رہا ہے. یاد رکھیں آج کل ہمارے ارد گرد مختلف طرح کی ٹیچنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. مختلف طرح کی مختلف طرح کے آپ دیکھتے ہیں ملی خطر کروسیڈ. ابھی صبح آنے سے پہلے میں سوشل میڈیا گڈ سمجھا ہے. صبح آنے سے پہلے میں نے پتا کیا دیکھا ہے فیس بک پہ ایک چیز تھی کہ وہاں پر کوئی عبادت ہو رہی ہے، لگتا ہے جیسے چرچ کسی کے اندر ہے، اور وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ کسی بھی طرح کلام کے مطابق نہیں ہے. اور جس نے یہ لکھا ہے اس نے لکھا ہے کیا یہ پاک روح کا رسول ہے یہاں پر یا جن جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. ایک اس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں دعا اور ایک پورا دائرہ بنا ہے اور وہاں پر کتنے سارے لوگ اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں. It's just a strange to watch that. اور جو لکھنے والا ہے وہ اس کا تعلق مسیح سے بھی نہیں ہے. اس نے لکھا ہے، اس کا جواب پہ لوگوں نے دیا ہے. یہی کچھ اس وقت بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا، اور جب تک یسوع نہیں آ جاتا ایسا ہی ہوگا. You will find false teachers around you جو جھوٹی تعلیم جو ہے وہ دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہم نے غلطیوں کی کلیسیا پہ جو خط لکھا اس میں ہم نے اسٹڈی کی تھی، سیکھا تھا. یہاں پر پالوس کو یہی فکر ہے کہ وہ جس ڈاکٹرن کو مان رہے ہیں it is not 100% true. اور ہمارے ارد گرد بھی ہے، لیکن پالوس کو یہ فکر نہیں کہ اسے پتا ہے کہ خداوند نے اسے حکم دیا کہ وہ کرے. When you speak because he tells you to speak, then you don't have to worry. پھر ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم وہ کہہ رہے ہیں جو پاک روح ہمیں رہنمائی کرتا ہے اور کہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. لہذا جب ہم اس کی 5ویں آیت جو کہ میں نے ابھی پڑھی آپ کے لیے، وہاں پہ لکھا ہے مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ پھر دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان اس کی راست بازی گنا جاتا ہے. پھر چٹ گیا ہے چنانچہ جس شخص کے لیے اس خدا بغیر اعمال کے راست بازی منسوخ کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے. یہاں پر جب ہم راست بازی اور گنا جانا یہ جو الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے ایلوجسٹ، اور جس کا مطلب ہوتا ہے کیلکولیشن کرنا، کیلکولیٹ کرنا، لکھنا، کھاتا لکھنا، اس کی کیلکولیشن کرنی، کریڈٹ دینا، کریڈٹ لینا. اس کے مختلف معنی ہیں اس لفظ کے. اور یہاں پر پالوس، یاد رکھیں پالوس جو ہے وہ ایک یہودی ذہن کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے. یہودیوں کا جو لکھنے کا طریقہ کار، بات کرنے کا، سکھانے کا انڈرسٹینڈنگ، وہ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے کیونکہ وہ یہودی ہے پیدائشی طور پر. سو پالوس کے اندر آپ خطوط دیکھ ساری تعلیم وہ ہر سچویشن کو استعمال کرتا ہے جو اس کا جو مقصد ہے، جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ ان کو سمجھ آئے. اور یہاں بھی چونکہ اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ بھی وہی ہے، لہذا وہ وہی الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ وہی باتیں کہتا ہے اور اس طرح ہی کہتا ہے جس طرح یہودی کہتے، لکھتے، پڑھتے، سمجھتے تھے تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکے. اور وہ اسی طرح بات کرتا ہے جس طرح ان کے اسکالر جو ہیں بات کرتے ہیں. اور ابراہیم کے بارے میں کرتے کرتے اب وہ داؤد کو اس میں لے کے آتا ہے. اور اگر آپ جس طرح آپ نے پیدائش 15-16 میں دیکھا، اگر زبور 32 اور اس کی پہلی جو 2 آیات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر خداوند کے کلام میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے. اس سے پہلے میں جو امثال ہے اس کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. امثال کی کتاب میں 17 باب کی 15ویں آیت کہ جو شریک کو صادق اور جو صادق کو شریک ٹھہراتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے.
اور جو زبور 32 ہے اس کی پہلی آیت بھی کچھ اس طرح ہے. اب چونکہ پالوس یہاں پر اس یہودی شخص کو، پوری یہودی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے راست باز ٹھہراتا ہے، اور پھر مسیح میں چاہے وہ شریر ہے یعنی کہ بد کردار ہے یا سچا ہے، سب کو معافی ملتی ہے. لیکن یہاں جب ہم امثال کی کتاب کو دیکھتے ہیں یا زبور 32 اس کی پہلی 2 آیات کو آپ پڑھیں تو یہاں پر تو لکھا ہے شریر کو صادق اور صادق کو شریر ٹھہراتا ہے، مطلب جو خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے. تو اگر خدا بدکاروں کو معاف کرتا ہے، صادق ٹھہراتا ہے، نیک لاتا ہے، راست باز، تو پھر اس آیت کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے خدا یہاں کچھ کہتا ہے وہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. لیکن ایسی بات نہیں، ہم اس کو بھی دیکھیں گے جلدی سے. رسول جو ہے دوبارہ اس بات کو اس لیے دہرا رہا ہے تاکہ وہ جو ریفرنس ہے انہیں استعمال کرتا ہوا اس بات کو کلیئر کرے کہ ایسی بات نہیں ہے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح رسول جو ہے ان اگلی آیات میں اس کو کلیئر کرتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح میں نے پالوس اور یعقوب کا جو کانٹریکٹ ہے اس کے بارے میں خدا کے کلام سے آپ سے بات کی. یہاں پر بھی یہی ہے، اگر خدا سب کو معاف کرتا ہے تو یہاں پر تو لکھا ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا مثال کی کتاب میں شریروں کے بارے میں کہ خدا ان کو معاف نہیں کرے گا. تو پھر اس بات کا کیا ہوگا؟ جب ہم اس 4تھی آیت کو دوبارہ وہ ریپیٹ کرتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریفرنس کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ جو بھی شخص، میں اوپر جا رہا ہوں ایک منٹ کے لیے، کہ جو بھی شخص محنت کرتا ہے اس کو جو ملتا ہے مزدوری یعنی کہ اس کی، وہ آپ اس پر احسان نہیں کر رہے. لیبر پر جب آپ وہ 8 گھنٹے آپ کے لیے کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کانٹریکٹ ہے، تو اس کو آپ جو پے کرتے ہیں وہ آپ اس پر احسان نہیں کرتے. اور نہ ہی اس جیسے کہ یہاں لفظ بخشش استعمال ہوا ہے، کوئی فری نہیں، بلکہ یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کی محنت کا پھل اسے دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی اچھے ایمان کرتا ہے اور ایمان بھی رکھتا ہے، خدا اس کو معاف کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے بیٹے کے خون سے بدکاروں، نیکوں، سب کے لیے معافی کا دروازہ کھولتا ہے. تو لیکن پرانے عہد نامے میں وہ یہ لکھتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی جو میرے عزیزو پالوس جس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ کریڈٹ جو ہے وہ صرف خدا کا حق ہے. خدا اگر کسی کو کریڈٹ دینا چاہتا ہے تو کون اسے چیلنج کر سکتا ہے؟ اگر وہ رہائی اور معافی بدکاروں اور نیکوں دونوں کے لیے کھولتا ہے تو کون اسے چیلنج کر سکتا ہے؟ کیونکہ جب یہ پرانے عہد نامے میں لکھا گیا تو اس وقت ابھی تک جو صلیب کا منصوبہ اور پلان ہے وہ مکمل نہیں ہوا تھا. کیونکہ نئے عہد میں آ کر جب یسوع صلیب پر اپنی جان دیتا ہے تو میرے عزیزوں سب کے لیے معافی کا دروازہ پھر کھل جاتا ہے. کیونکہ اس کے خون کی وجہ سے اب معافی ہوتی ہے، شریعت کی وجہ سے نہیں. یہی وہ چیلنج تھا جو پالوس کے سامنے تھا. لیکن اب پھر سوال اٹھتا ہے تو اگر سب کے لیے معافی آپ مل گئی سب کو، اور آپ نے جو کام کیے ہیں وہ کسی گنتی میں نہیں، یہاں پر جو میتھ کی بات ہے وہی ہے کہ آپ نے جو کام کیے، نیک کام کیے، اس کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا اپنے فضل سے سب کو معافی دیتا ہے، تو پھر ہم نیک کام نہ کریں؟ یا دوسرے الفاظ میں پھر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا تعلق کسی دوسری موومنٹ سے یا مذہب سے ہے، وہ اکثر یہی کہتے ہیں اگر یسوع نے صلیب پر جان دے دی، آپ کے گناہ معاف کیے، تو پھر آپ جتنے مرضی گناہ کریں. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو یہ چیلنج جو پیسٹرز ہیں، وہ بشر ہیں، یہاں پہ بھائی بھی بیٹھے ہوئے پتا ہے that is the question they bring to you. لیکن میرے عزیزوں کیا پھر پالوس ہمیں سستی اور کاہلی کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں. کیونکہ اگر آپ تسالیکیوں کا جو پہلا تسالیکیوں ہے اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں 12ویں آیت دیکھیں تو یہاں یوں لکھا ہے، پہلا تسالیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں
جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج ہو. پالوس تسالونیکیوں میں جا کر کہتا ہے کہ نہیں، پالوس ہمیں سست ہونے کی تعلیم نہیں دے رہا. بے شک ہماری اپنی مرضی سے اپنے کسی کریڈٹ کی وجہ سے اچھے کاموں کی وجہ سے نجات نہیں بلکہ اس نے مفت فضل کر کے ہمیں بخشی، لیکن ہمیں وہ کسی بھی طرح سستی اور کاہلی کا درس جو ہے وہ نہیں دیتا. خدا کا سچائیوں کے کاموں کے علاوہ گناہ گار شخص کو راست باز ٹھہرانا برکت کے زمرے میں آتا ہے میرے عزیز. اور یہاں پر پالوس یہی بات جو ہے وہ نئے عہد نامہ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ زبور کی کتاب میں سے بھی شہادت کے طور پر اسے استعمال کرتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے، ہم 9ویں 10ویں 12ویں آیت تک جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم اسے ریپ کریں گے جلدی سے. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ گناہ معاف کرنے کی مبارکبادی جو پہلے ہم نے ابھی دیکھی، پھر وہ کس کو دی گئی؟ اگر خدا ہی معاف کرنے والا تو پھر مبارکبادی کس کو دی گئی؟ کیا مفتنوں کے لیے ہے یا نامفتنوں کے لیے؟ شریعت والوں کے یا شریعت کے بغیر ہے؟ اب نظر تو یہی آتا ہے کہ گناہ گار کے گناہ بخشے گئے، تو پھر مطلب کیا ہوا؟ کیا خدا گناہ گار کو نیک قرار دیتا ہے اور ان کے گناہ ان کے ذمے نہیں لگاتا؟ لیکن اگر ہم دیکھیں تو پہلی نظر میں کچھ یوں ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اب 10ویں آیت میں جا کر پالوس یہ کہتا ہے کہ بس کس حالت میں گنا گیا، مفتونی میں یا نامفتونی میں؟ ابراہیم کی وہ بات کر رہا ہے. اور پھر ہم 11ویں آیت کو بھی اس کے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں. چونکہ اوپر وہ ساری بات کو اسٹیبلش کر چکا ہے اور اب وہ آخر میں غیر قوموں اور شریعت یہودی شریعت والوں اور شریعت کے بغیر جو تھے ان کے بارے میں بات کر رہا ہے. اب ابراہیم کو دوبارہ واپس لاتا ہے اور پالوس اب ایک یہودی کے ذہن میں اس بات کو محسوس کرتے اسے انگریو کرنا چاہتا ہے، کندہ کرنا چاہتا ہے. اور وہ یہ ہے کیونکہ یہودی جس طرح ابراہیم کو رسپیکٹ دیتے تھے، تو اب پالوس ان کو بتاتا ہے کہ ابراہیم کو جب خدا نے چنا اس وقت ابراہیم غیر قوم میں سے تھا. He was not Jew. اس کا خطہ نہیں ہوا تھا. جو راست باغی جب اس کو وہ آواز دیتا ہے تو چنتا ہے، وہاں سے اور جو خطرے کا کووننٹ ہے اس تک تقریباً جو یہودی ٹیچرز ہیں ان کے کیلنڈر کے حساب سے تقریباً 29 ایئرز کا ڈیفرنس ہے. ان کے کیلنڈر کی حساب سے بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہودی ابراہیم کو پراؤڈلی اپنا اسپرچل فادر کہتے ہیں، اچھی بات، لیکن یاد رکھیں کہ خدا نے جب ابراہیم کو چنا اور بلایا کہ اس سرزمین پہ جاؤ، تو اس وقت ابراہیم غیر قوم میں سے تھا. ابھی کووننٹ جو ہے وہ نہیں آیا تھا درمیان میں، لیکن خدا نے اس کی راست بازی کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو راست باز ٹھہرایا. تو پھر جو جسٹیفیکیشن ہے میرے عزیزوں، اور یہ جو اسپیشلی کووننٹ بیچ میں آتا ہے، it has nothing to do with our deeds and what we do. It's all because of His grace. صرف اس کے فضل کی وجہ سے ہے. اور جو ختنہ ہے یہ نشانی کے طور پر کام کرتا ہے اور ایمان کے ذریعے حاصل ہونے والی راست بازی کی اعلیٰ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یہ بیرونی ایک تصدیق ہے. لہذا یاد رکھنے والی بات ہے کہ ختنہ جو اور یہ جو کووننٹ ہے یا اس کی راست بازی وہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں تھی. ابھی تو شریعت آئی بھی نہیں تھی، لیکن اس کو ایمان کی وجہ سے رہائی دی گئی. اور پالوس کا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اچھے مال، ہماری چرچ کی ممبرشپ، ساکرامنٹس، یہ ساری چیزیں ہم آبزرو تو کر سکتے ہیں. کسی میگا چرچ کے ممبر بھی آپ ہو سکتے ہیں، ہر سنڈے چرچ آنے والے بھی آپ ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں
اس وقت تک کسی بھی طرح ہمارے روحانی فائدے کے لیے نہیں ہے، جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو فی الحقیقت اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے، کیونکہ اس کو شخصی نجات دہندہ پرسنل سیویئر ایکسیپٹ کرنے ہی سے ہم راست بازوں کی اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ پالوس نے یہاں اسی حقیقت کے لیے کا ذکر کیا ہے تاکہ یہودی اس بات کو سمجھے کہ ابراہیم غیر قوموں کا بھی باپ ہے، because he was father, spiritual father to Gentiles before he became father to Jews. وہ غیر قوم کا باپ پہلے تھا، پھر وہ یہودیوں کا باپ بنتا ہے۔ اور پالوس اسی بات کو اگر آپ اعمال کی کتاب دیکھیں 13ویں باب کو تفصیل سے بات کی ہے۔ آخری آیت 12ویں آیت، اس آیت میں رسول مختصر سا اگر آپ دیکھیں چھوٹی آیت ہے لیکن جامع طور پر مسیحی ڈاکٹرن کو بیان کرتا ہے کہ ابراہیم غیر قوموں کا بھی باپ ہے۔ گو یہودی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہم وہ بات کرتے ہیں جو خداوند کے کلام میں لکھا ہے۔ اور پالوس کے لیے وہ جو گروہ تھا، یہ جو گروپ تھا جو اس ڈاکٹرن کو نہیں مانتے، اسے انہیں کی فکر تھی۔ میرے عزیزو، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان کی فکر ہونی چاہیے۔ اور ابھی میں بردر سے بات کر رہا تھا، ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے جو ابھی تک مسیح سے ناواقف ہے، کہ کس طرح ہم کلام کی سچائیاں جو ہیں ان کے پاس لے کے جائیں، کیونکہ کسی کے اچھے ڈیڈ کی وجہ سے، روزے رکھنے سے، کسی دور کا سفر کر کے بڑے کیتھیڈرل میں جانے سے نجات نہیں ہے۔ نجات ہر اس جگہ ہے جہاں پر یسوع ہے اور ہم یسوع پر ایمان کرتے ہیں۔ آمین۔ یہ بات ہے جو پالوس کی نجات میں ان یہودیوں کو آج مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، تیرے درخواست ہے خدا ہم نے جو سیکھا ہے ہمیں توفیق دے کہ اس پر غور کریں اور اس پر عمل کریں، اور خداوند جبکہ ہم آخری بلکہ آخری کے بھی آخری جو دن ہے ان میں زندہ ہے، خداوند ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو دوسروں تک لے کے جائیں، اور جو پیور کور کرسچن ڈاکٹرن ہے، جو تیری ڈاکٹرن ہے، صرف اسی کو خداوند فالو کریں۔ اے باپ، کاش ہماری زندگیوں میں ایسا ہی ہو۔ آئیے ہم اپنے ہدیہ جات خداوند کے حضور میں پیش کریں گے، اور اسی کے دوران گیت گایا جائے گا۔ اور میں ہدیے کے لیے میں درخواست کروں گا شکیل بھائی سے کہ وہ ہدیے کے لیے بعد میں دعا کریں گے۔ Gate number 361, page 422. मेरे पापों का
آمین. آئیے ہم سب مل کر اپنے شکر گزاریاں اپنے ہدیہ خدا کے حضور میں پیش کریں. میں درخواست کروں گا کہ اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھیں بند کریں. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس موقع کے لیے کہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تیرے حضور میں حاضر ہو سکیں، تیرے نام کی تمجید کر سکیں، تیرے کلام میں سے سیکھ سکیں. خداوند ہمیں چننے کے لیے تیرا شکریہ. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تمام نعمتوں اور برکتوں کے لیے، زندگی تندرستی کے لیے، اس روپے پیسے کے لیے کہ خداوند تیرے دیے ہوئے میں سے ہم تجھے دیتے ہیں. ہم کیا اور ہماری بساط کیا، خداوند سب تیرا دیا ہے. خداوند اس وقت درخواست کرتے ہیں کہ جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں، بے روزگار ہیں، تو خداوند ان کے لیے وسائل مہیا کر، انہیں ان کے اپنے ٹیلنٹ اور صلاحیت کے مطابق جاب مہیا کر. اور خداوند دوسری جو ہماری انکہی ضرورتیں ہیں تو ان سے بخوبی واقف ہے. خداوند تو ہماری ضرورتوں کو رفع کر. اور خداوند درخواست کرتے ہیں کہ اس ہدیہ نذرانے کو اپنی بادشاہت کی وسعت کے لیے استعمال کر اور دینے والوں کو بڑی برکت دے اور بخش دے. خداوند ہمیں اس چیز کا ادراک ہو کہ تو یہوہ جری ہے، سب کچھ تو ہی مہیا کرتا ہے، تاکہ وہ وقت جب آئے کہ جب ہم اپنی دے یقین اپنی کمائی میں سے نکالیں تو اس کے تناسب میں بے ایمانی یا دھوکہ نہ کریں. ہمیں توکل کرنا سکھا. سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین. اب ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. درخواست ہے کہ پلیز کھڑے ہوں. اے ہمارے باپ